बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मामूल के मुताबिक घर के कामों में मशगूल थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मेरी बड़ी बेटी की तबीयत ख़राब थी, इसीलिए वो अंदर कमरे में सो रही थी। मैंने जल्दी से जाकर कॉल उठाई तो कोई अनजान शख्स था। उसने जो कुछ कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कह रहा था कि मेरी दोनों छोटी बेटियां उसके कब्जे में हैं। मैंने रोते हुए कहा कि मैं गरीब औरत हूँ और तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो कहने लगा कि मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, मुझे तुमसे एक काम है, अगर तुमने वो कर दिया तो तुम्हारी बेटियों को छोड़ दूंगा। उसने जो पता बताया वो घर से बहुत दूर था, मगर अपनी बेटियों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती थी। जाने वो कौन था और मुझसे क्यों दुश्मनी निकाल रहा था। मैंने जल्दी से अपने भाई को कॉल मिलाई, मगर उसका नंबर मसरूफ जा रहा था। मैं उस वक्त भूल चुकी थी कि मेरी बड़ी बेटी घर पर बीमार है। बस मैंने चादर ली और दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर उस शख्स के दिए गए एड्रेस पर जा पहुंची। जिस जगह मैं पहुंची थी वो एक वीरान सा पार्क था और वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं इधर उधर गलियों में पागलों की तरह अपनी बेटी को तलाश करने लगी, मगर वहां कोई नहीं था। जिस नंबर से कॉल आई थी मैंने फोन मिलाने की बहुत कोशिश की, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था और ये बड़ी तशवीश की बात थी। रोते हुए मैं दोबारा सड़क पर आ गई। उस पल अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं किसी ने शरारत ना करती हो। मैं वहां से सीधा अपनी बेटियों के स्कूल गई तो मुझे पता चला कि मेरी बेटियां तो वहीं हैं। मैंने सुकून का सांस लिया, मगर अगले ही पल मैं घबरा गई जब मुझे घर पर मौजूद अपनी बड़ी बेटी का ख्याल आया। जाने क्यों मेरे दिल को यकदम ही बेचैनी सी हुई। मैं सड़क पर गाड़ी का इंतजार कर रही थी जब वहां पर टैक्सी रुकी। मैंने देखा तो जल्दी से बैठ गई। वो भाई की ही टैक्सी थी और वो मुझे देखकर हैरान रह गया। मुझे पूछने लगा कि आप आज यहाँ पर क्या कर रही हैं। पहले तो मैं उसे सब बताने लगी, मगर फिर मैं रुक गई और सोचा कि शाम को ये घर आएंगे तो फिर बात करूंगी, अभी उन्हें काम करने देती हूँ। मैंने बहाना बनाया और कहा कि मैं बच्चियों की कारकर्दगी के बारे में पूछने गई थी। मैं गली के नुक्कड़ पर ही उतर गई और वहीं से वापस चली गई। जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा खोला तो मेरी जान निकल गई। कमरे से मेरी बेटी के चीखने की आवाजें आ रही थी। मैं जल्दी से अंदर भागी तो मेरी बेटी को गशी के दौरे पड़ रहे थे और वो देखते ही देखते बेहोश हो गई। उसकी यह हालत देखकर मैं शॉक्ड रह गई। उसकी और कमरे की हालत तो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। मैंने उसको होश में लाने की बहुत कोशिश की, मगर वो पानी फेंकने के बावजूद होश में नहीं आई। तो मैं डर गई और जल्दी से मोहल्ले की लेडी डॉक्टर को बुला लाई। मेरे दिल में बहुत से वहम और खदशे सर उठा रहे थे। ये सब कुछ जो भी हुआ था वो एक गहरी साजिश लग रही थी। किसी ने मुझे झूठ बोलकर घर से दूर जाने पर मजबूर किया ताकि कोई मेरे घर में दाखिल हो जाए और मेरी बेटी के साथ। इससे आगे मैं कुछ सोचना नहीं चाहती थी। डॉक्टर ने बच्ची का चेकअप किया और बाहर आकर मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहने लगी, आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। आप क्या घर पर नहीं थी जब आपकी बेटी के साथ ये सब हुआ? ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि ये डॉक्टर ने क्या कह दिया। भला मेरी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता था? हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं थे, फिर कौन दुश्मनी निकाल रहा था? डॉक्टर चली गई तो मैं अपनी बेटी की तरफ आई जो उस वक्त इंजेक्शन के जेर असर सो रही थी। मैं बुरी तरह डर गई और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी को होश आ गया तो वो मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने उससे पूछा, बेटा यहाँ कौन आया था? तो वो डर गई और कहने लगी कि अम्मी, उसने कहा था कि अपनी माँ को कहो कि वो लौट आए। ये सुनते ही मैं पथरा गई। क्या मेरे माजी से कोई आया था? माजी मेरे सामने एक फिल्म की तरह चलने लगा। मैं एक तवाइफ थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं यहाँ पर कब और कैसे आई, मगर मैंने जब से होश संभाला तो खुद को बस अंधेर नगरी का बासी पाया। जब तक मैं जवान थी और कुंवारी थी मेरी वजह से कोठे पर रौनक लगी रहती थी। गाहक खींचे चले आते थे, मगर फिर जब मेरी यक्के बाद 3 बेटियां हुई तो मैं एक तरफ लगा दी गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था और मैं अपनी बेटियों के साथ खुशगवार जिंदगी बसर कर रही थी कि मेरी कमबख्ती का दौर शुरू हो गया। कुछ दिनों से मैं परेशान हो रही थी क्योंकि कोठे का माहौल बहुत ही अजीब हो गया था। अब ना तो इतने गाहक आते थे और ना ही इतनी कमाई होती थी, जिसकी वजह से कोठे की बाई का मूड अक्सर खराब रहता था और वो हर रोज किसी न किसी लड़की को किसी अयाश आदमी के हाथ बेच देती थी। मेरे साथ वाली तवाइफ की 10 साल की बेटी थी और उसे भी जबरदस्ती किसी के घर भेज दिया गया था।
اور اب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری بیٹیوں کے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ یوں تو میں ایک طوائف ہی تھی، مگر ایک طوائف بھی تو آخر ماں ہوتی ہے نا، چاہے وہ میری ناجائز بیٹیاں ہی تھیں، مگر میں نے تو انہیں خود جنم دیا تھا، تو میں ان سے محبت کیسے کم کر سکتی تھی؟ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں میری بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسا نہ ہو جائے جیسا پہلی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے۔ اسی لیے میں ہر وقت فکر مند ہی رہتی تھی۔ میری بڑی بیٹی 12 سال کی تھی، اس سے چھوٹی 10 کی اور سب سے چھوٹی 8 سال کی تھی۔ اس پورے کوٹھے پر سب سے زیادہ حسین لڑکیاں میری بیٹیاں ہی تھیں، کیونکہ وہ مجھ پر گئی تھی۔ حسن و شباہت میں یہاں میرے ٹکر کی طوائف نہیں تھی۔ بائی نے ابھی تک ان کا سودا نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کو اپنی من پسند قیمت نہیں مل رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ جیسے ہی کسی خریدار نے اس کو اس کے منہ مانگے پیسے دے دیے تو وہ میری بیٹیوں کا سودا کرنے سے ہچکچائے گی نہیں اور ان کو یہاں سے دور بھیج دے گی۔ اسی سوچ نے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارت کر رکھا تھا۔ ایک دن کوٹھے کے آگے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی اور میں دہل کر رہ گئی، کیونکہ یہ گاڑی تبھی آتی تھی جب یہاں پر کسی بچی کا سودا ہونے والا ہوتا تھا، اور یہاں اب بس میری بیٹیوں کے علاوہ کوئی بچیاں نہیں تھی۔ اب میری بیٹیوں کی باری تھی۔ اس سوچ نے مجھے جکڑ لیا کہ میری بیٹیوں کی زندگی خطرے میں تھی اور مجھے جلد سے جلد کچھ کرنا تھا تاکہ میں اپنی بیٹیوں کی زندگی بچا سکوں۔ میں جلدی سے اندر بڑھی۔ میرے پاس وقت بہت ہی کم تھا۔ جتنی دیر میں وہ لوگ بائی سے ملاقات کرتے، اتنی دیر میں مجھے یہاں سے کہیں دور چلے جانا چاہیے تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی تینوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر کوٹھے کے پچھلی طرف چلی آئی۔ وہاں پر ایک دروازہ تھا جس پر کئی سالوں سے تالا لگا ہوا تھا، مگر میں پچھلے کئی دنوں سے اس تالے کو کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی، اور خوش قسمتی سے میں نے پچھلی رات ہی اس تالے کو مکمل طور پر کاٹ دیا تھا۔ چونکہ اس طرف کوئی نہیں آتا تھا، اسی لیے کسی کو بھی میری کارستانی کے بارے میں علم نہیں ہو سکا تھا۔ میں جلدی سے اس طرف آئی اور تالا کھول کر اس دروازے کے ذریعے سڑک پر چلی آئی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے بھاگتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، مگر یہی میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ کوٹھے کی چھت پر موجود ایک اور طوائف نے مجھے دیکھ لیا تھا، اور اس نے چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لیا اور فوراً ہی سب میرے پیچھے بھاگے۔ میں ڈر گئی اور میں نے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے سڑک پار کرتے ہی بغیر دیکھے سامنے سے آتی ایک ٹیکسی کو روکا اور بیٹیوں کو لے کر اس میں بیٹھ گئی۔ وہ آدمی پوچھنے لگا کہ جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو میں نے کہا کہ کہیں بھی لے چلو، مگر یہاں سے گاڑی بھگا لو، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ تک پہنچے، پلیز تم جتنی تیز ہو سکے گاڑی چلاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا اور جلد ہی ہم وہاں سے کافی دور دوسرے علاقے میں آ گئے۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے اس شخص کو دے دیے اور کہا کہ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے اپنی پریشانی بتا سکتی ہیں۔ میں نے اسے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میرا شوہر میری بیٹیوں کو مارنا چاہتا تھا، اس لیے میں اپنے سسرال سے اپنی بیٹیوں کو لے کر فرار ہو گئی ہوں اور اب مجھے کہیں پناہ چاہیے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنا بھائی ہی سمجھو اور آپ میرے گھر پر آ کر رہ سکتی ہو۔ وہ شخص دیکھنے سے ہی ایک مولوی معلوم ہو رہا تھا اور اسی لیے میں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر پر آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں محلے کا مولوی ہوں اور فارغ وقت میں ٹیکسی چلاتا ہوں۔ آپ کو میں نے بہن کہا ہے تو آپ بھی بے فکر ہو کر میرے گھر پر رہ سکتی ہیں۔ میں نے اس کا بہت سارا شکریہ ادا کیا۔ کوئی اور آدمی ہوتا تو شاید میں منع کر دیتی، لیکن وہ چونکہ ایک مولوی تھا تو اسی لیے میں مطمئن ہو کر اس کے گھر میں آ گئی۔ ویسے بھی میں ابھی کہیں اور جانے کے قابل نہیں تھی، نہ تو میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی کوئی اور ٹھکانہ، تو یہ بہتر تھا کہ میں اسی آدمی کے گھر پر رہ لیتی۔ وہ بہت اچھا تھا، اس نے میرا اور میری بیٹیوں کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ اس نے محلے میں بھی سب کو یہی کہہ رکھا تھا کہ یہ میری بیوہ بہن اور اس کی بیٹیاں ہیں، اسی لیے کوئی ہم پر بات نہیں کرتا تھا، ورنہ تو یہ معاشرہ مجھے جینے نہ دیتا۔ میں چونکہ ایک طوائف رہ چکی تھی اور شہر کے بہت سارے لوگ مجھے پہچانتے تھے، اسی لیے میں تو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی، اور میرے اسی منہ بولے بھائی نے میری بیٹیوں کو خود جا کر اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہی گھر کے اور باہر کے سارے کام کرتا تھا۔ وہ میری بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور میری بیٹیاں بھی اس کو ماموں ماموں کہتے نہیں تھکتی تھی۔ ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کا سگا ماموں نہیں ہے یا وہ اس کی سگی بہن کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اس نے مجھے سگی بہنوں والا مان اور مرتبہ ہی دیا تھا۔ میں نے آج تک اسے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اس نے پوچھا تھا۔
ہماری زندگی کے دن اچھے گزر رہے تھے، مگر پھر میں نے اپنی بڑی بیٹی کو نوٹ کرنا شروع کیا کہ وہ ڈرنے لگی ہے اور ہر آہٹ پر چونک جاتی ہے۔ اس کی دن بدن خراب ہوتی حالت کو دیکھ کر ہی میں پریشان ہو رہی تھی کہ میری بچی نے کھانا پینا اور ڈرنا کیوں شروع کر دیا ہے۔ میں نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں ہوتی تھی، بس سہمی سہمی سی رہتی تھی۔ میرا وہ منہ بولا مولوی بھائی تو صبح کا گھر سے نکلا شام کو گھر آتا تھا، اور میں اکیلے کہیں بیٹی کو لے کر نہیں جانا چاہتی تھی، ورنہ اسے ڈاکٹر کے پاس ہی لے جاتی۔ اور آج جو کچھ ہوا تھا اس پر تو مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون تھا، کیا تم نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا؟ میری بیٹی ہچکچا کر کہنے لگی کہ میں آپ کو بتا تو دوں مگر آپ یقین نہیں کریں گی۔ میں چونک گئی، تو کیا میں اس شخص کو جانتی تھی؟ کہیں وہ کوٹھے سے تعلق تو نہیں رکھتا تھا؟ بیٹی ہچکچا کر کہنے لگی وہ ماموں تھے۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے میرے سامنے زمین آسمان گھوم گئے ہوں۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ تو اتنا نیک شخص تھا، مجھے اپنی بہن مانتا تھا اور میری بیٹیوں سے بھی پیار کرتا تھا، پھر وہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ بیٹی روتے ہوئے کہنے لگی کہ ماموں مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، میں کافی دنوں سے آپ کو بتانا چاہ رہی تھی مگر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ آپ الٹا مجھے ہی ڈانٹیں گی اور میری بات کا یقین بھی نہیں کریں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تھی، وہ جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ شاید اس کی نیت میں فطور آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب بس مجھے یہاں نہیں رہنا۔ شاید اس کو میرے ماضی کا پتہ چل گیا ہوگا، اسی لیے اس نے سوچا ہوگا کہ کون سا میرے پیچھے کوئی ہے تو وہ جیسے چاہے ہمارا فائدہ اٹھا لے۔ میں نے جلدی سے اپنے اور اپنی بیٹیوں کے کپڑے بیگ میں ڈالے، اور جیسے ہی میری چھوٹی بیٹیاں اسکول سے واپس آئیں تو میں تینوں لڑکیوں کو لے کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگی تو سامنے ہی اس کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ اس نے بیگ اور ہمیں حیرانی سے دیکھا اور پوچھنے لگا کہ بہن تم بچیوں کو لے کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ عموماً اس وقت گھر نہیں آتا تھا، مگر آج کیوں آ گیا تھا؟ میں اس سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے بہانہ بنایا اور کہا کہ میں اپنے سسرال واپس جانا چاہ رہی تھی، آج راستے میں میری ساس ملی تھی، اس نے مجھے گھر واپس بلایا ہے۔ یہ سن کر وہ چونک گیا، پھر کہنے لگا ایسے کیسے جاؤ گی؟ میں تم کو روکنے کا حق تو نہیں رکھتا، مگر اکیلے کیسے جانے دوں؟ میرا دل نہیں مانے گا، تم لوگ ٹیکسی میں بیٹھو، میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ میں اس شخص کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر میں اسے شک بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں خاموش رہی۔ اچانک بڑی بیٹی نے ہاتھ چھڑایا اور کہنے لگی ہم کہیں نہیں جا رہے، یہاں ہی رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اندر بھاگ گئی اور میں حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا رویہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایک طرف تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے اور دوسری طرف اسی کے گھر پر رہنے پر اصرار بھی کر رہی ہے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں اور اپنے منہ بولے بھائی دونوں پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ مجھے بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں لگا کہ وہ میری بیٹی میں دلچسپی لے رہا ہے، مگر جب بھی میں کسی کام سے باہر نکلتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس دن بھی میرا گھر سے باہر نکلنا ضروری تھا کیونکہ میں کپڑے سلائی کرتی تھی اور اسی لیے بازار سے کچھ سامان وغیرہ لانا تھا۔ میں روڈ پر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میرے سیل فون پر رنگ ہوئی۔ دیکھا تو انجان نمبر سے میسج آیا ہوا تھا، لکھا تھا کہ اپنے منہ بولے بھائی کی اصلیت دیکھنا چاہتی ہو تو فوراً بس اسٹاپ پر جاؤ، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ یہ کون میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور اسے میری ایک ایک حرکت کی خبر ہے۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بس اسٹاپ پر چلی گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ کوئی مجھے وہاں بھیج رہا ہے تو کیوں، آخر ایسا کیا ہے وہاں۔ بس اسٹاپ کے شروع میں ہی مجھے وہ منظر نظر آ گیا جس کے لیے مجھے میسج کر کے یہاں آنے کو کہا گیا تھا۔ وہاں میرا وہی منہ بولا بھائی کسی عورت کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا، اور وہ عورت کوئی اور نہیں اسی کوٹھے کی بائی تھی جہاں سے میں فرار ہوئی تھی۔ آخر وہ دونوں کیوں مل رہے تھے اور اس بائی کو کیسے وہ جانتا تھا؟ کہیں وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تو نہیں تھے؟ میں بری طرح گھبرا گئی اور بھاگتے ہوئے گھر واپس آئی اور ایک بار پھر اس گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا، مگر بڑی بیٹی آڑے آ گئی، کہنے لگی اماں ہم اسی گھر میں محفوظ ہیں، یہاں سے باہر جائیں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں الجھ گئی اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک طرف تم یہ کہہ رہی تھی کہ ماموں نے تمہارے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف تم اس گھر سے جانا بھی نہیں چاہتی، آخر کیوں؟ کیا چھپا رہی ہو؟ میری بڑی بیٹی بری طرح گڑبڑا گئی
اس کے تاثرات میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ کیا چاہ رہی ہے۔ وہ کچھ کہنے لگی مگر بولتے بولتے رک گئی اور کچھ کہے بغیر کمرے میں بھاگ گئی۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ میرے آس پاس کیا ہو رہا تھا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی مجھے لگتا کہ میرے خلاف جال بنا جا رہا ہے اور کوئی سازش کر رہا ہے، اور کبھی لگتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے کوٹھے سے نکلے 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا، اور آج اچانک بائی کا مولوی بھائی سے ملنا مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں بس اب یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے بیٹیوں کو تیار کیا اور زبردستی انہیں لے کر دارالامان چلی آئی۔ زندگی یہاں کون سا آسان تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنی بیٹیوں کے اسکول کی قربانی دینی پڑی۔ وہ بہت اچھے اسکول میں پڑھتی تھیں اور اب انہیں یہیں میرے پاس ہی رہنا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا۔ میرے اوپر تو جیسے زمین ہی تنگ ہو گئی تھی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کو یتیم خانے بھیجنا ہوگا تاکہ وہاں ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو سکے۔ میں اپنی بیٹیوں سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی، اسی لیے دارالامان سے نکل کر سڑک پر اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے بڑے والی بیٹی کہنے لگی، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس گھر سے مت نکلیں، اب دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ میں اسے کیا سمجھاتی کہ جہاں عزت کے لٹیرے ہوں وہاں نہیں رہتے۔ وہ تو چھوٹی بچی تھی۔ اسی وقت وہاں سے ایک عورت گزری، پھر دوبارہ رک کر واپس آئی تو اسے دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ کوٹھے کی ہی ایک طوائف تھی۔ مجھے اس حال میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ دیکھ کر کہنے لگی، تم نے دیکھ لیا نا باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے، تم واپس آ جاؤ، اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، اب کوئی تمہیں تمہاری بیٹیوں سے دور نہیں کرے گا، بلکہ جو لڑکیاں کوٹھے سے بھیج دی گئی تھیں انہیں بھی واپس لے آیا گیا ہے۔ مجھے بھی اب یہی لگ رہا تھا کہ وہاں میری بیٹیاں کم از کم محفوظ تو تھیں۔ شاید مجھے واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ جاتی، میری بڑی بیٹی یکدم چلا کر بولی، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ سب گندے ہیں، امی ہم ماموں کے گھر جائیں گے۔ میں نے چلا کر کہا کہ اس روز جب میں گھر پر نہیں تھی تو تمہارے ماموں نے برا کیا تھا آپ کے ساتھ، یاد کرو۔ میں جب آئی تو آپ بے ہوش تھی اور آپ نے کہا تھا کہ مولوی ماموں نے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، جھوٹ بولا تھا امی، میں ڈر گئی تھی، انہوں نے مجھے جھوٹ بولنے کو کہا تھا۔ وہی بڑی آنٹی جو کوٹھے پر ہوتی تھی، وہ شاید بائی کی بات کر رہی تھی۔ میں تو ساکت رہ گئی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا اور میں سچ سمجھ کر مولوی بھائی کو کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ اسی وقت ہمارے پاس ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ مولوی بھائی اترے اور کہنے لگے کہ بہنا، میں نے کہاں کہاں نہیں تلاش کیا تم لوگوں کو، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ شاید میرے ماضی سے واقف نہیں، تو وہ میری بات کاٹ کر کہنے لگے کہ میں اچھے سے واقف ہوں، مجھے آپ کے ماضی کا معلوم ہے، مگر میرے نزدیک یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے وہ لوگ کئی بار میرے پاس آئے اور آپ کی واپسی کا تقاضا کیا، مگر میں نے ہر بار منع کر دیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے پھر سے وہ کوٹھے کی بائی آ کر مجھے دھمکیاں دے رہی تھی۔ ایک دم ہی میری آنکھوں سے جیسے گرد چھٹنے لگی۔ میں فضول میں ان پر شک کرتی رہی اور انہیں غلط سمجھتی رہی، جبکہ ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ بیٹی مجھے کہنے لگی کہ اس دن آپ گھر پر نہیں تھی تو وہ آنٹی کچھ آدمیوں کے ساتھ گھر پر آئی تھی، انہوں نے مجھے بہت مارا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ پھر کہنے لگی کہ اگر امی پوچھیں تو کہنا کہ یہ ماموں نے کیا ہے، اور اگر میں نے جھوٹ نہ بولا تو وہ اسی طرح میری چھوٹی بہنوں کو بھی ماریں گی۔ میں ڈر گئی اور میں نے آپ سے جھوٹ کہہ دیا۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے مجھے ساتھ لے جانے کے لیے قائل کر رہی تھی، کہنے لگی کہ اصل میں یہ سارا پلان بائی کا تھا، وہ تمہیں زبردستی نہیں نکال سکتی تھی وہاں سے، کیونکہ تمہارا یہ بھائی ایسا ہونے نہیں دیتا، اسی لیے اس نے ڈبل چال چلی۔ ایک طرف تو تمہیں ان کی طرف سے بدگمان کر دیا تاکہ تم وہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤ، پھر وہاں پر تمہارے لیے ایسے حالات اور مشکلات ڈالی جائیں کہ تم خود مجبور ہو جاؤ اور وہاں واپس آ جاؤ۔ ابھی بھی میں انہی کے کہنے پر تم سے جھوٹ بول رہی تھی کہ وہاں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ تم اپنے اسی بھائی کے ساتھ واپس چلی جاؤ، محفوظ رہو گی۔ میں نے بھائی سے معافی مانگی اور دوبارہ سے ان کے ساتھ گھر جانے کو ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ایسے لوگ جہان میں بہت کم ہوتے ہیں جو کسی کے لیے اپنا ظرف اتنا وسیع کر لیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔